बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। साद भाई, आप मुझे क्यों लेने आए हैं और ड्राइवर कहाँ है? सब ठीक तो है ना? फातिमा, जो कि 2 घंटे से सड़क के किनारे खड़े होकर ड्राइवर का इंतजार कर रही थी, जैसे ही गाड़ी उसके सामने आकर रुकी तो अपने सामने साद को देखकर उसके होश उड़ गए। वो घबरा गई थी। कितने दिनों बाद उसका सामना साद से हुआ था। उसको जो गलत फहमी हुई थी वो भी तो गलत थी, लेकिन उसकी माफ़ी उसने मांग ली थी और साद ने उसे माफ़ कर दिया था। सब कुछ ठीक हो गया था। ये सोचकर वो काफ़ी अच्छे से साद से हमकलाम थी। जब साद ने उसे कहा, हाँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ, लेकिन फ़िक्र मत करो, बहुत अहम काम है, तुम मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें रास्ते में बता देता हूँ, जल्दी करो। साद ने एक नज़र अपने पीछे देखा था कि कतार में लगी गाड़ियाँ उसकी गाड़ी के चलने का इंतज़ार कर रही थीं। तभी फातिमा ने भी कोई सवाल न किया और यूं वो इसके साथ बैठ गई, ये जाने बगैर कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होने जा रही है। उसके बैठते ही साद ने गाड़ी को लॉक कर दिया। साद की आंखों के सामने वो माजी घूमने लगा जब फातिमा ने पूरे ख़ानदान के सामने साद की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थीं। साद, जो कि उसकी फुप्पो का बेटा होने के साथ साथ उसका यूनिवर्सिटी फेलो भी था, तकरीबन 3 साल बड़ा था। जब फातिमा का इंटर मुकम्मल हो गया था तो साद ने खुद अपनी ही यूनिवर्सिटी में इसका दाखिला करवाया था, ये जाने बगैर कि जब साद के सारे राज उस पर खुलेंगे तो उसकी क्या हालत होगी। लेकिन साद को अंदाज़ा हो गया था कि फातिमा की इसकी यूनिवर्सिटी के दायरे में आने के बाद अब इसे खुद को सुधार देना चाहिए। लेकिन वो छुप छुप कर वो सारे मशगले जारी रखता था जिनसे इसे सुकून मिलता था, जैसे कि शाम के वक्त अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ना और फिर यूनिवर्सिटी की चंद हसीन लड़कियों के साथ दोस्ती रखना। साद इन सबको तर्क नहीं कर सकता था, लेकिन फातिमा के आने के बाद उसने ये सब छुप कर करना शुरू कर दिया था। फातिमा, जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, साद ने उसे यही शर्त रखी थी, देखो मैंने तुम्हारा दाखिला तो तुम्हारे माँ बाप के कहने पर करवाया है, मुझे मामू ने काफ़ी ज़ोर दिया था, लेकिन अब खबरदार जो तुमने अपनी सच्चाई यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टूडेंट को बताई कि मैं तुम्हारा कज़न हूँ। फातिमा साद की बातों को हमेशा संजीदगी से लेती थी और सर झुकाकर इन पर अमल करती थी। हमेशा उसे भाई कहकर पुकारती थी। उसकी बात पर सर हिलाकर बोली, भाई अब फिक्र मत करें, ये तो मुझ पर एक एहसान है, आपने ही तो अम्मा अब्बा का एतबार जीता है और इन्हें यकीन दिलाया है कि यूनिवर्सिटी जाकर ज़रूरी नहीं कि हर लड़की बिगड़ जाए। यूँ साद भी खुश हो गया था। उसका भी यही मानना था कि उसके मामूस पर भरोसा करें, क्योंकि उसके मामू उसकी बहुत ज़्यादा मदद करते थे। इसकी माँ को उन्होंने इनका पूरा हक दिया था, इन्हें अपना हिस्सा अलग करके दे दिया था, जिसकी वजह से साद के दिल में उनके लिए इज्जत बढ़ गई थी। अब साद भी उनके लिए कुछ करना चाहता था। बदले में उसने उन्हीं की बेटी को सिफारिश देकर एडमिशन करवा दिया था, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में सिफारिशों पर ही एडमिशन होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता साद को पता चलने लगा था कि फातिमा इसकी यूनिवर्सिटी में आने से इसकी ज़िंदगी बिल्कुल कैद हो गई है। यार चल ना साद, ये क्या बात हुई? मैं देख रहा हूँ पूरे 3 महीने से तो हमारे साथ यूनिवर्सिटी में नहीं फिरता। आज तो सारा की सालगिरह है, लड़कों को इसने दावत दी है, फिर तुम कैसे पीछे रह सकते हो? तुम्हारी तो सारा से गहरी दोस्ती थी। नॉर्थ ब्लॉक में सारा सबको बुला रही है, क्या तुम नहीं चलोगे? साद, जो कि यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में अपने दोस्तों के साथ बैठा था, वसीम की बात पर बौखला गया था। अरे यार नहीं नहीं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, तुम लोग चले जाओ। तभी उसके एक दोस्त ने फिर से कहा, कैसी बातें कर रहे हो? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा दिल ना हो, और वो भी सारा की पार्टी में जाने का? लगता है बात कुछ और है। जैसे ही उसके दोस्त ने कहा तो बाकी सारे दोस्त भी कह लगाने लगे, जबकि साद ने फौरन इनकी बात का इनकार किया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल सर में बहुत दर्द है, तुम लोग चले जाओ। उसके सारे दोस्त चले गए, जबकि साद दिल ही दिल में गुस्सा करने लगा था। काश ये फातिमा नाम का कांटा इस यूनिवर्सिटी में ना होता, फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ये कांटा उसने खुद ही अपने रास्ते में बिछाया था और खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी थी। फातिमा काफ़ी आज़ादी के साथ इस यूनिवर्सिटी में फिरती थी। इसे इस बात का सुकून था कि अगर उसके साथ कोई ऊंच नीच भी हो जाएगी तो फिर साद सब कुछ ठीक कर देगा, पर उसने किसी को बताया नहीं था कि वो इसका क्या लगता है। जब एक रोज़ अचानक ही टेस्ट के दौरान उसकी नोटबुक गायब हो गई थी,
اس نے یہاں وہاں تلاش کی تھی، اپنی سہیلی سے پوچھا تھا، لیکن اس کی نوٹ بک نہیں ملی تھی۔ یہ نوٹ بک کہاں جا سکتی ہے؟ جب اچانک ہی اس کے سر پر کھڑا حاشر اس سے ہم کلام ہوا۔ او فاطمہ، دراصل مجھے تمہاری ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی لگتی ہے، جس کی وجہ سے میں نے تمہاری نوٹ بک لی ہے۔ 2-3 دن تک واپس کر دوں گا، تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ فاطمہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ حاشر اس کی کلاس کا سب سے اعلیٰ درجے کا لفنگا لڑکا تھا، جو ہر لڑکی کو عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ جب سے فاطمہ یہاں آئی تھی، حاشر کی نظریں فاطمہ پر جمی ہوتی تھیں۔ فاطمہ کا دل سلگ جاتا تھا، دل کرتا تھا کہ ایک رکھ کر لگا دے، لیکن خود کو باز رکھتی تھی۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے 2 ٹوک جواب دے گی۔ تبھی اٹھ کھڑی ہوئی اور فوراً بولی، یہ کیسی حرکت ہے؟ میں تمہاری کمپلین سر سے کروں گی۔ حاشر فوراً بولا، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ جب پتہ چلے گا نا پھر تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ میں ڈی ایس پی کا بیٹا ہوں، مجھ سے کوئی اس طرح بات نہیں کرتا۔ آج جو تم میرے سامنے کھڑی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو سب لوگ تمہیں تلاش کرتے پھریں، لیکن تم کسی کو نظر بھی نہ آؤ۔ حاشر نے یہ کہتے ساتھ اس کی نوٹ بک کے 2 ٹکڑے کر دیے، وہ سارے کاغذ پھاڑ دیے۔ فاطمہ کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا، اور پھر فاطمہ نے نہ یہ دیکھا نہ وہ، اور ایک رکھ کر تھپڑ اس کے گال پر لگا دیا۔ پوری کلاس یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ پہلی دفعہ کسی لڑکی کی اتنی جرأت ہوئی تھی کہ ڈی ایس پی کے بیٹے حاشر کو کسی نے تھپڑ مارا تھا۔ فاطمہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سعد کو ساری بات بتائے گی۔ اس نے پوری یونیورسٹی میں سعد کو تلاش کیا تھا، اس کا نمبر بھی ڈائل کیا تھا، لیکن نہ جانے سعد کہاں تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ تو بس دور سے ہی سارا کی پارٹی انجوائے کر رہا تھا۔ اسے یہی خوف تھا کہ کہیں فاطمہ اسے دیکھ نہ لے، اور اگر دیکھ لیتی تو اس کی وہ اچھی سی امیج پورے خاندان میں تباہ ہو جاتی۔ اسی وجہ سے وہ اتنا محتاط رہتا تھا۔ فاطمہ گھر آئی تو اس کے ماں باپ اسے یہی سوال کر رہے تھے، بیٹا کیا تم پر کوئی پریشانی ہے؟ آج پہلی دفعہ فاطمہ کا موڈ بالکل آف تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو کیا بتاتی؟ اس کے ماں باپ تو پہلے ہی اس بات کے خلاف تھے کہ وہ یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا حاشر، مجھے کیوں بلایا ہے؟ پتہ ہے نا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میں تیرے ساتھ ملا ہوا ہوں، ورنہ میرے سارے دوست میرے خلاف ہو جائیں گے۔ حاشر جو اس وقت غصے کے ساتھ بینچ پر بیٹھا ہوا تھا، سعد کے آنے سے فوراً ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یار سعد، بس بہت ہو گیا، کہ تم میرا ایک کام کرو گی؟ اس کی بات پر سعد کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیسا کام؟ جب حاشر نے اسے یاد دلایا کہ وہی کام جو ہم نے 2 سال پہلے کیا تھا، تو سعد کو یاد آ گیا کہ کیسے 2 سال پہلے حاشر کے کہنے پر سعد نے ایک لڑکی کو اس کے فارم ہاؤس تک پہنچایا تھا۔ اس میں سعد کی مدد اس کے دوستوں نے ہی کی تھی۔ اس کی روح فنا ہو گئی۔ فوراً نفی میں سر ہلا کر بولا، نہیں یار، یہ کام میں نے بہت پہلے چھوڑ دیا ہے۔ سمجھ دے کہ وہ میرا آخری برا کام تھا، میں نے توبہ کر لی ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ جب حاشر نے اس سے کہا، میں نے تیری کتنی مدد کی ہے، تب سعد کو یاد آیا کہ جب اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو حاشر ہی تھا جو سعد کی ہر مدد کرتا تھا۔ بتا اب کیا کام ہے؟ سعد نے تنگ آ کر کہا۔ حاشر نے اسے بس یہی کہا، فلاں کلاس میں تجھے ایک لڑکی مل جائے گی، میں پوری کلاس خالی کر دوں گا، کیسے بھی کر کے تجھے اس لڑکی کو میرے فارم ہاؤس تک پہنچانا ہے۔ میں اسے اس کی اوقات یاد کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے میرے ساتھ پنگا لیا ہے، اس نے میری گال پر تھپڑ مارا ہے۔ اور پھر شیطانی ہنسی کے ساتھ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر جذباتی لہجے میں بولا، آگے میں اسے دیکھ لوں گا۔ سعد فوراً بولا، یہ کام تو ہو جائے گا، لیکن میری ایک شرط ہے، کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ اس سب کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ حاشر نے مسکرا کر کہا، آج تک کسی کو پتہ چلا ہے کہ تم میرے ساتھ رہتے ہو، تو جان اتنا ڈر ڈر کر کیوں رہتا ہے؟ کتنا اچھا ہوگا کہ اگر ہم یہ سارا کام سب کے سامنے کریں، سب کو پتہ چلے کہ ہم دونوں دوست ہیں۔ اس کی بات سن کر سعد کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ نہیں نہیں، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس طرح تو سب کچھ بگڑ جائے گا، میرا کیا بنے گا؟ تجھے تو ہر کوئی پہچانتا ہے کہ تو لوفر ہے، پر اگر میں نے تیرا ساتھ دیا اور فرنٹ فٹ میں کھیلا تو ہر کوئی مجھے بھی ایسا ہی سمجھے گا۔ نہیں نہیں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے یوں سمجھے۔ سعد کی آنکھوں کے سامنے فوراً فاطمہ کا چہرہ لہرایا تھا جب سعد نے اسے تسلی دی،
اور یوں سعد نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حاشر کی اس بار بھی مدد کرے گا۔ وہ کہاں جانتا تھا کہ اس کی اپنی ہی کزن فاطمہ اس کے جال میں پھنس جائے گی۔ فاطمہ جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئی، اس بار شام کی کلاس تھی، سر نے 0 لیکچر رکھا تھا۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی ہم تو اتنی سردی میں شام کی کلاس بالکل نہیں لیں گے، پر فاطمہ کا وہ لیکچر مس ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ سے فاطمہ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ یہی لیکچر لے گی۔ وہ اکیلے کلاس میں بیٹھی تھی، ایسا لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے موجود ہو۔ جب دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ فاطمہ ہمیشہ حجاب میں رہتی تھی۔ وہ سر جھکائے اپنے نوٹس دیکھ رہی تھی، جب اچانک کسی نے اس کے چہرے پر ایک ماسک ڈال دیا۔ اس ماسک میں جانے کتنی گندی مہک تھی کہ فاطمہ کا سانس اکھڑنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتی، اس کے ہوش بالکل ہی جواب دے گئے۔ یہ سعد کا کام تھا۔ جیسے ہی اس نے لڑکی کو کلاس میں بیٹھے دیکھا تو یہ سوچے بغیر کہ وہ اس کی کزن بھی ہو سکتی ہے، اس نے ماسک لیا اور اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ وہ بالکل اس کے سر پر کھڑا تھا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن یہ سوال دوستی کا تھا۔ اگر وہ یہ نہ کرتا تو دوستی کافی مہنگی پڑ جاتی۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے فوراً اس کے سر پر ماسک لگا دیا۔ اب فاطمہ کا وجود اس کے سامنے بالکل بے جان تھا۔ سعد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے فارم ہاؤس تک کیسے پہنچائے۔ اس بار اس کا کوئی بھی دوست اس کے ساتھ نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے دوستوں کو یہ کہہ چکا تھا کہ اس نے یہ سارے کام چھوڑ دیے ہیں۔ اگر وہ کسی کی مدد مانگ لیتا تو سب کو شک ہو جاتا کہ یقیناً یہ حاشر کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس نے فاطمہ کے وجود کو سہارا دیا اور سب سے چھپتے چھپاتے اسے پارکنگ کی طرف لے گیا۔ اس نے اسے ایسے سہارا دیا جیسے کسی کو شک نہ ہو کہ وہ بے ہوش ہے۔ فاطمہ کے حجاب کا ایک پلو اس کے ماسک والے چہرے پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ اب بینچ پر جھول رہی تھی۔ سعد نے گہری سانس لی اور دل ہی دل میں سوچا کہ نہ جانے حاشر کو اس لڑکی سے کیا دشمنی ہے جو یوں اس کی زندگی خراب کر رہا ہے، اور میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں۔ مجھے بھی تو اتنا ہی گناہ ملے گا، پر میں کیا کروں؟ یہ کہتے ہوئے سعد نے فاطمہ کے وجود کو اپنے ڈالے میں رکھا اور سب سے چھپتے چھپاتے فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی حاشر کے ملازموں نے سعد کو دیکھا تو فوراً فارم ہاؤس کے دروازے کھول دیے۔ سعد نے تیز رفتاری سے ڈالے کو اندر لے جا کر روکا۔ ایک ملازم اس کے پاس آیا اور بولا، ہمیں حاشر میاں نے سب بتا دیا ہے، آپ ایسا کریں، آپ اسے گیسٹ روم میں لے جائیں۔ سعد نے اپنا سر تھام لیا، کیا یہ کام بھی میں ہی کروں؟ ملازم جا چکا تھا۔ یوں سعد فاطمہ کو لے کر گیسٹ روم میں آ گیا۔ فاطمہ کو تھوڑا ہوش آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنی حالت محسوس کی وہ چیخنے لگی، چھوڑ دو مجھے، میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ وہ سعد کے حصار میں مچل رہی تھی۔ اس نے کوشش کی کہ اپنا ماسک اتار سکے تاکہ دیکھ سکے یہ سب کون کر رہا ہے، لیکن سعد نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور اس کی یہ کوشش ناکام کر دی تاکہ وہ یہ سب نہ دیکھ سکے۔ اس نے کافی مشکل سے فاطمہ کو قابو میں کیا تھا، لیکن وہ زبان سے کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ جب فاطمہ نے اپنی ٹانگیں چلانا شروع کر دیں تاکہ کسی طریقے سے یہ جان پائے کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کون کر رہا ہے، سعد کو آواز سن کر حیرت کا دھچکا لگا۔ عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ پھر اگلے ہی پل سعد نے فاطمہ کو جیسے ہی دھکا دیا، فاطمہ دیوار سے جا ٹکرائی۔ سعد وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ اس کے بھاگنے سے پہلے ہی فاطمہ نے اپنا ماسک اتار دیا اور جاتے ہوئے شخص کو پیچھے سے دیکھ لیا۔ بھاگتے ہوئے وہ اس کے پاس آئی اور اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف کرنے لگی۔ سعد کا چہرہ اپنے سامنے دیکھ کر فاطمہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سعد بھائی آپ؟ فاطمہ کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ اس کی آنکھیں سعد کے چہرے کو دیکھ رہی تھیں، جبکہ سعد اپنے سامنے فاطمہ کو دیکھ کر شرم سے چور ہو گیا تھا، نظریں چرا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ یہ سب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے ہی میرے ساتھ یہ سب کیا، میں یقین نہیں کر سکتی، فاطمہ بے بسی کے عالم میں بولی تھی۔ سعد فوراً بولا، ایسی بات نہیں ہے فاطمہ، تم غلط سمجھ رہی ہو، یہ سب جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے ویسا نہیں ہے۔ سعد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے فاطمہ کو سچائی بتائے۔ فاطمہ نے چیخ کر کہا، سعد بھائی مجھے یقین نہیں آ رہا آپ نے یہ سب کیوں کیا، آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے مجھے اس طرح یہاں کیوں پہنچایا؟ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ فاطمہ جو پہلے بہت زیادہ گھبرا رہی تھی
اپنے سامنے سعد کو دیکھ کر اس کے دل کو تسلی ہو گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ سعد کبھی بھی اس کے ساتھ کچھ الٹا نہیں کر سکتا، اور سعد کی نیت بھی ایسی نہیں تھی۔ تم جو سوچ رہی ہو وہ نہیں ہے۔ ہاں میں مانتا ہوں میں نے تمہیں۔ سعد کو شرم کے مارے کچھ بول تک نہیں پا رہا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے لگا کہ تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم ہو تو تمہیں کبھی بھی یہ سب نہ کرتا۔ سعد نے صاف لفظوں میں یہ فاطمہ سے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر فاطمہ کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ آپ ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں؟ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ آپ یہ سب کب سے کرنے لگے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کام کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ کسی اور لڑکی کو اغوا کرنا چاہتے تھے کہ غلطی سے مجھے لے آئے؟ فاطمہ چیخ چیخ کر سعد سے پوچھ رہی تھی، لیکن سعد کے پاس جواب دینے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے سامنے اس کی حالت دیکھ کر وہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ فاطمہ کا حجاب بالکل الگ ہو چکا تھا۔ سعد نے جلدی سے حجاب اٹھا کر اسے دیا۔ تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ فاطمہ ایک جگہ بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ رات کا 1 بج رہا ہے، میں کیسے گھر جاؤں گی؟ گھر والوں کو کیا جواب دوں گی؟ سعد کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے اب ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ حاشر جس لڑکی کو اٹھانے کا کہہ رہا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ فاطمہ تھی۔ حاشر کی بات مانتے مانتے سعد اپنی ہی کزن کے ساتھ یہ حرکت کر بیٹھا۔ وہ فاطمہ کو اس کے گھر چھوڑنے کے لیے لے جا رہا تھا، لیکن اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پر یہ بات بھی تو سچ تھی کہ اگر اسے پتا ہوتا کہ وہ لڑکی فاطمہ ہے تو سعد کبھی بھی اسے ہاتھ تک نہ لگاتا۔ سعد فاطمہ کو چھوڑ کر جانا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے گھر کے باہر نظر پڑی تو گھر کے باہر ہی اس کے ماموں کھڑی بے چینی سے فاطمہ کا انتظار کر رہے تھے۔ سعد اور فاطمہ کو ویسے دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ فاطمہ گاڑی سے اترتے ہی اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، جبکہ اس کے باپ کو ایسا لگا جیسے ان کی روح فنا ہو جائے گی۔ سعد گاڑی سے اترا تو فاطمہ کے باپ فوراً بولے، میری بچی کہاں تھی؟ میری بچی کو تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ بولو سعد، چپ کیوں ہو؟ وہ سعد کو بہت غصے سے دیکھ رہے تھے، لیکن سعد تو بس چپ کھڑا تھا۔ بابا، سعد بھائی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے مجھے زبردستی کلاس سے اٹھوا کر یوں اغوا کیا۔ یہ سب کب سے کر رہے ہیں؟ اگر میرے ساتھ کچھ ہو جاتا تو؟ فاطمہ بلک بلک کر رو رہی تھی، جبکہ اس کا باپ یہ بات سن کر بالکل سن ہو چکا تھا۔ اگلے ہی پل زناٹے دار تھپڑ انہوں نے سعد کے گال پر جڑ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ سارے گھر کے اندر آ گئے تھے۔ فاطمہ کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ اس کی ماں اسے سینے سے لگائے تسلیاں دے رہی تھی۔ سعد لاکھ دفعہ اپنے ماموں کو یقین دلا چکا تھا۔ ماموں، اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ لڑکی فاطمہ ہے تو آخر میں یہ سب کیوں کرتا؟ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ فاطمہ، تم کیوں نہیں بتاتی کہ میں ایسا نہیں ہوں؟ آج تک کبھی میں نے تمہارے ساتھ ایسی حرکت کی ہے؟ خبردار جو میری بیٹی کو مخاطب بھی کیا اپنی گندی زبان سے میری بیٹی کا نام بھی نہ لینا۔ میری بیٹی کی عزت کی دھجیاں اڑانے والے تھے تم۔ وہ تو شکر ہے کہ میری بیٹی نے تمہیں دیکھ لیا، ورنہ نہ جانے آج میری بیٹی کس حال میں ہوتی۔ فاطمہ کے باپ نے کھری کھری سنائی تو سعد فوراً غصے میں بولا، ماموں، آپ مجھ پر یہ الزام نہیں لگا سکتے۔ میں الزام بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اعظم بھائی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے بیٹے نے اتنی عزت دی آپ کی بیٹی کو، یونیورسٹی تک پہنچایا، تو کیا اس احسان کا بدلہ ایسے چکائیں گے؟ یہ سعد کی ماں تھی جو اپنے بیٹے کی طرفداری کر رہی تھی۔ کچھ مہینے پہلے ہی تو سعد کا رشتہ اس کی اماں نے خود پکا کیا تھا، وہ بھی اپنی دوست کی ایک بیٹی کے ساتھ جو کہ کافی خوبصورت اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اب سعد کی اماں کو یہی فکر ستائے جا رہی تھی کہ کہیں انہیں یہ خبر نہ مل جائے، لیکن اعظم صاحب نے بھی خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا، میری بیٹی کی عزت کی دھجیاں اڑا کر یہ اپنے بیٹے کا گھر کبھی بھی بسا نہیں سکتی۔ تمہارے بیٹے نے ایسی گندی حرکت کر کے ہم دونوں خاندانوں کے بیچ ایک دراڑ قائم کر دی ہے، یہ آہستہ آہستہ ہماری پکی دیواروں کو توڑ کر رکھ دے گی۔ اعظم صاحب کی بات سن کر ان کی بہن کے آنسو نکل آئے۔ سعد، معافی مانگ لو نا، معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا تو نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، لیکن سعد نفرت بھرے لہجے میں بولا، فاطمہ، یہ سب میں نے اس لیے کیا کہ میں تمہیں اپنی بہن مانتا تھا۔ اگر یہ چاہے تو ابھی بھی ساری سچائی بتا سکتی ہے کہ میری ایسی نیت نہیں تھی، میں معافی کیوں مانگوں؟
فاطمہ کو تو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ساتھ واپس چلا گیا تھا، تبھی اعظم صاحب اپنی بیٹی کے پاس آئے۔ بیٹا، ساتھ نے تمہیں نقصان تو نہیں پہنچایا نا؟ میں بھی کتنا بھولا تھا کہ اس پر یقین کر بیٹھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ تمہارا محافظ بن کر یونیورسٹی میں تمہارا ساتھ دے گا، تمہیں سب سے بچائے گا، پر دیکھو تو صحیح یہ سب کیا ہو گیا۔ اور یہ ساتھ کس حاشر کا ذکر کر رہا ہے؟ فاطمہ نے جیسے ہی حاشر کا نام سنا تو اسے یاد آنے لگا کہ کیسے ساتھ اس کی منتیں کر رہا تھا کہ میں نے یہ سب حاشر کے کہنے پر کیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرا دوست یہ سب کر رہا ہے تو میں کبھی اس کا ساتھ نہ دیتا۔ فاطمہ اٹھ کھڑی ہو گئی، اپنے آنسو صاف کر کے اپنے باپ سے بولی، بابا، حاشر میرا کلاس فیلو ہے۔ اعظم صاحب چونک گئے تھے۔ فاطمہ نے یہ ساری بات بتائی۔ بابا، حاشر نے غصے میں آ کر مجھ سے میری نوٹ بک چھین لی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ پر نظر جمائے رکھتا تھا، مجھے اس سے کافی خوف آتا تھا۔ جب میں نے اسے تمیز سے کہا کہ نوٹ بک واپس کر دے تو کہنے لگا میرا باپ ڈی ایس پی ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن اس نے میری نوٹ بک پھاڑ دی تھی۔ میں نے اس کو تھپڑ مار دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے وہ اس حد تک جا سکتا ہے۔ اور یوں اس نے سعد بھائی کی مدد دی۔ سعد بھائی کے ساتھ اس کی دوستی کافی پرانی ہے، اور یہ دوستی ایک راز ہے جو کسی کو نہیں پتا۔ ہاں، میں مانتی ہوں کہ سعد بھائی کی وہ نیت نہیں تھی بابا، لیکن اگر میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید بھائی اسے وہیں چھوڑ کر چلے جاتے۔ بھائی نے جیسے ہی مجھے دیکھا فوراً کہنے لگے کہ چلو یہاں سے نکلنا چاہیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حاشر آ جائے گا اور مجھ سے بدلہ ضرور لے گا۔ نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرتا۔ شاید بھائی کو اس کا اندازہ تھا۔ ہاں، میں مانتی ہوں کہ اگر انہیں یہ پتا ہوتا کہ میں وہ لڑکی ہوں تو وہ شاید کبھی بھی مجھے وہاں سے نہ لے کر آتے۔ اعظم صاحب نے جیسے ہی اپنی بیٹی کی بات سنی وہ گہری سوچ میں پڑ گئے تھے۔ تبھی ان کی بیوی فوراً آئی اور بولی، لگتا ہے کہ ہمیں فہمیدہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ چلو شکر ہے کہ سعد کو پتہ چل گیا کہ یہ فاطمہ ہے، اگر سعد کی نیت خراب ہوتی تو وہ ہماری بیٹی کو وہیں چھوڑ کر آ جاتا۔ اعظم صاحب نے جیسے ہی اپنی بیوی کی بات سنی دو ٹوک لہجے میں کہا، میں تو کبھی نہیں جاؤں گا اس سے معافی مانگنے، میری بلا سے۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ وہ یہ حرکت کر چکا ہے۔ کیا یہی اس کی تمیز ہے؟ ہمارے خاندان کو اس نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے، اسی لیے میں یونیورسٹی کی پڑھائی کے خلاف تھا۔ دیکھ لیا نا اس کا نتیجہ۔ اور ہاں فاطمہ، اب تم آج کے بعد یونیورسٹی بالکل نہیں جاؤ گی۔ فاطمہ نے یہ سنا تو گھبرا کر بولی، بابا پلیز، ایک ہفتے بعد ہی تو میرے پیپرز شروع ہیں، کم از کم پیپرز تک تو مجھے اجازت دے دیں۔ اس کے بعد تو ویسے ہی آف ہے، اور یہ بات کسی کو نہیں پتا۔ جہاں تک حاشر کی بات ہے تو میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں، میں اب حاشر سے نمٹ کر رہوں گی۔ اس نے میرے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں سیکیورٹی کو بلا کر اسے یونیورسٹی سے باہر نکلوا دوں گی۔ فاطمہ نے پورے عزم کے ساتھ کہا تھا۔ وہ بہت مضبوط لڑکی تھی، لیکن حالات نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ اعظم صاحب نے اپنی بیٹی کو اجازت دے دی تھی۔ یوں کچھ دن بعد فاطمہ پھر سے یونیورسٹی آ گئی تھی۔ اس کی نگاہیں سعد کو ہی تلاش کر رہی تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ سعد سے معافی مانگے۔ اس لڑکی نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، اس کی وجہ سے میں سارے برے کاموں سے باز رہا تاکہ کہیں اسے بھنک نہ پڑ جائے۔ میں نے ہمیشہ خود کو روک کر رکھا کہ کہیں اسے یہ نہ لگے کہ میں ایک برا انسان ہوں اور وہ مجھ سے دور دور رہنے لگے۔ وہ ہمیشہ مجھے بھائی کہتی تھی، اور پھر کوئی بھائی پر بھلا سے الزام لگاتا ہے۔ اس نے پورے خاندان میں یہ پھیلا دیا ہے کہ میں نے اس کی عزت برباد کرنے کی کوشش کی۔ میں بھلا ایسا کر سکتا ہوں؟ اور اب تو حد ہو گئی ہے، میری منگنی اس کی وجہ سے ٹوٹ گئی ہے موم۔ فہمیدہ بیگم نے جیسے ہی سعد کی باتیں سنی اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ اب بس بہت ہو گیا، اعظم بھائی نے اچھا نہیں کیا۔ فاطمہ جتنی معصوم لگتی تھی، اگر سمجھدار ہوتی تو شاید سب کے سامنے یہ بات تسلیم کر لیتی کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی، تم نے غلط کام کیا تھا۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو یہ کام تو غلط تھا، لیکن تم وہ سب نہیں کر رہے تھے جس کا فاطمہ نے پورے خاندان میں ڈھنڈورا پیٹ دیا۔ فہمیدہ بیگم سعد کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر اسے تسلی دے رہی تھیں۔ سعد نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کی زندگی کی بربادی کا بدلہ وہ فاطمہ سے لے کر رہے گا، چاہے اس کے لیے اسے انتظار ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور اس طرح اس نے پھر سے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا۔
فاطمہ کیفے میں چائے لے رہی تھی جب اچانک اس کی نظر سامنے گئی۔ سعد کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ سعد خالی میز پر بیٹھا اسے یک ٹک نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ فاطمہ شرم سے چور ہو گئی تھی اور اسی کی طرف جانے لگی، لیکن سعد اگلے ہی پل اٹھ گیا اور سیدھی راہداری کی طرف چلنے لگا۔ اکا دکا ہی اسٹوڈنٹ تھے جب فاطمہ نے سعد کو بلایا۔ سعد بھائی بات سنیں۔ یہ سن کر سعد نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ اس کا بالکل موڈ نہیں تھا کہ فاطمہ سے بات کرنے کا۔ فاطمہ اب تقریباً بھاگ کر اس کے برابر آ گئی تھی۔ پلیز بات تو سن لیں، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس بات کو آرام سے بھی حل کر سکتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے میں نے خواہ پر شک کیا، اور آپ کی نیت ویسی نہیں تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ فاطمہ نے سنجیدہ ہو کر سر جھکا کر اسے معافی مانگی تھی۔ سعد ایک دم رک گیا تھا۔ دل میں یہی سوچنے لگا کہ تمہیں میں اتنی جلدی معاف تو نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ تمہاری بھولی صورت کے پیچھے ایک مکار چہرہ چھپا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مجھے اپنے رشتے سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ سوچ کر وہ پھر سے جانے لگا جب پیچھے سے آواز آئی، آپ نے معاف تو کر دیا نا؟ یہ سن کر سعد اپنی ہی سوچوں میں ڈوبتے ہوئے ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ فاطمہ کو ایسا لگا جیسے سعد نے سچ میں سے معاف کر دیا ہو۔ اس کے دل کو تسلی ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پر ٹھیک کہاں ہونا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ اب تو سب بگڑ جائے گا۔ اگلے ہی روز فاطمہ انتظار کر رہی تھی اور یوں سعد اسے لینے آیا تھا۔ سعد بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فاطمہ نے جیسے ہی سوال کیا، سعد نے اسے بتایا، بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ گاڑی پوری تیز رفتار سے کہیں جا رہی تھی۔ فاطمہ کو فوراً ہی خیال آیا کہ وہ راستہ تو نہیں ہے جو اس کے گھر کو جاتا تھا۔ تبھی اس نے سوال کیا، سعد بھائی اب کہاں لے کر جا رہے ہیں، مجھے بتائیں تو صحیح۔ اس کے بعد اونچی آواز میں جب سعد نے جان لیا کہ وہ ضروری کوئی واویلا کھڑا کرے گی، تبھی وہ بولا، فاطمہ دراصل تمہاری اماں کی طبیعت بہت تیز خراب ہو گئی ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، فوری طور پر جانا پڑے گا۔ فاطمہ کو ہول اٹھنے لگا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ وہ مکمل سوگ میں ڈوبی ہوئی تھی، جب اسے اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ گاڑی کہاں جا رہی ہے، کیونکہ آس پاس کا کوئی جنگل تھا۔ وہ تو تڑپ گئی تھی۔ سعد بھائی مجھے بتائیں نہ کہاں لے کر جا رہے ہیں، ہسپتال ابھی تک کیوں نہیں آیا، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ اگلے ہی پل سعد نے گاڑی کی سپیڈ اور بھی زیادہ بڑھا دی تھی اور فاطمہ کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئی تھیں۔ کیا سمجھا تم نے میں تمہیں اتنی جلدی معاف کر دوں گا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹریلر تو تمہیں ابھی دکھانا باقی ہے۔ تمہیں پتا تو چلے کہ تم نے کس کے ساتھ پنگا لیا ہے۔ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور تم نے سب کے سامنے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، میری عزت کی دھجیاں تک اڑا دی، یہاں تک کہ میری منگنی بھی توڑوا دی۔ پتہ ہے میرے ہونے والے سسرال والوں نے مجھ پر کیسے کیسے الزام لگائے ہیں۔ فاطمہ تم نے اچھا نہیں کیا فاطمہ، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، ابھی تک تو میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ کہتے ساتھ ساتھ گاڑی کی سپیڈ اور بھی تیز بڑھانے والا تھا، جبکہ فاطمہ کو ایسا لگا جیسے نہ جانے اس کے وجود سے اس کی جان نکل گئی ہو۔ نہیں سعد بھائی آپ میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے، میں نے آپ سے معافی مانگ لی تھی نا، آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ ہاں مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، آپ بھی یہ نہ بھولیں کہ آپ نے جو کیا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ فاطمہ نے اسے باور کرانا چاہا کہ وہ بھی ایک جگہ غلط تھا۔ جب سعد نے گاڑی کی سپیڈ کم کی، اس نے اچانک سے بریک لگا دی تھی، تبھی فاطمہ کا سر پوری طرح ڈیش بورڈ سے ٹکرا گیا تھا اور یوں تھوڑا سا زخم اس کے ماتھے پر بن گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے آواز نکلی تھی۔ سعد کو تو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب فاطمہ نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو یہ گمنام سا علاقہ تھا، کچا سا گاؤں تھا۔ سعد اپنی گاڑی والی سائڈ سے اتر کر فوراً فاطمہ والی طرف آیا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور بے دردی سے فاطمہ کا بازو گھسیٹا۔ فاطمہ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اس کا دل مٹھی میں آیا ہوا تھا۔ جب وہ بولی، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں، پلیز ایسا مت کریں۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، لیکن سعد کو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ جب پل بعد سعد کے قدم رکے تھے، فاطمہ کی نظر جیسے ہی آس پاس گئی تھی،
وہ تو شرم سے چور ہو گئی تھی۔ یہ تو ایک گمنام گلی تھی۔ سعد بھائی مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ یہ تمہاری سزا ہے فاطمہ، اب تم اسی جگہ میں رہو گی، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ عزت جب کسی کی برباد ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ دوسری طرف اعظم صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بہن فہمیدہ کے ساتھ اتنے دن منہ موڑ کر نہیں رہ سکتے۔ دونوں میاں بیوی صلح کرنے فاطمہ بیگم کے پاس چلے آئے تھے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری صلح ہو جائے؟ کیا میرے بیٹے کے ساتھ کوئی رشتہ چھوڑے گا؟ میرے بیٹے کی تو پورے خاندان میں جو تعریفیں ہو رہی ہیں، کیا ان سب کے منہ کوئی بند کروا پائے گا؟ کون شادی کرے گا میرے بیٹے سے؟ سب کو یہی لگا کہ ان کی بیٹی کی عزت نہیں محفوظ رہے گی۔ فاطمہ بے رخی سے اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی، جبکہ گویا اعظم صاحب تو سر جھکا کر قریب بیٹھے تھے۔ تبھی فوراً بولے، ٹھیک ہے، ہم اپنی بیٹی فاطمہ آپ کو دے دیتے ہیں، آج ہی ہم یہ رشتہ پکا کرتے ہیں۔ ہماری بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے یعنی کہ میرے بھانجے سے ہوگی۔ اگر ایسے آپ کے دل کو سکون ملے گا اور ہمارے بیچ ایسے ہی صلح ہوگی تو پھر ایسے ہی صحیح، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ دونوں اپنی بیٹی کا رشتہ سعد کے ساتھ پکا کر کے آ گئے تھے۔ وہیں دوسری طرف سعد بدلے کے غصے میں اتنا جل رہا تھا کہ اسے اس گلی تک لے آیا تھا۔ یہاں تو کوئی کبھی جانا بھی پسند نہیں کرے گا، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم یہیں پر ہوگی۔ سعد نے سختی سے کہا تھا۔ فاطمہ نے اسے سختی سے کہا، نہیں سعد بھائی، مجھے یوں یہاں چھوڑ کر مت جائیں، پلیز خدا کے لیے۔ فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کی گرفت چھڑانے کی کوشش کی، لیکن سعد نے اسے سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ اسی دوران ایک فقیر ان کے پاس آیا اور بولا، ارے تم دونوں ایسے لڑ کیوں رہے ہو؟ 1 ہفتے کی بات ہے، اس کے بعد ساری لڑائی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جاؤ عزت دو اسے، اس کے گھر چھوڑاؤ، ابھی بھی وقت نہیں گیا۔ فقیر کے ہاتھ میں ایک جھاڑو سا تھا اور اس نے وہ جھاڑو ان دونوں کے سر پر پھیرا۔ سعد نے جب یہ سنا تو اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے پتھر دل بنا ہوا تھا، فاطمہ کی حالت دیکھ کر دوبارہ نرم پڑا تھا۔ ماحول تیزی سے بدل رہا تھا۔ سعد نے گاڑی کی طرف رخ کیا تھا۔ اس نے گاڑی گھر سے بہت دور پارک کی تھی۔ فاطمہ ابھی تک رو رہی تھی۔ یہ رونا دھونا بند کرو، اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے گھر والوں کو پھر سے سب بتا دیا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ اس سے بھی برا کر سکتا ہوں، سعد نے غصے میں کہا۔ فاطمہ نے خود کو قابو میں کیا اور رونے سے باز رہنے کی کوشش کی۔ سعد نے گاڑی کا لاک کھولا اور فاطمہ بھاگتے بھاگتے اندر چلی گئی۔ سعد نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا تھا۔ سعد کی زندگی میں اتنی بڑی پلٹی کبھی نہیں آئی تھی، لیکن ایک سرپرائز اس کے لیے تیار تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں نے خوشی سے مٹھائی کا ایک لڈو اس کے منہ میں ڈال دیا۔ ارے ماں، یہ کس خوشی میں ہے؟ میری زندگی برباد ہو گئی ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا، سعد نے لڈو نکال کر کہا۔ تب فہمیدہ بیگم نے خوشی سے کہا، ارے فکر نہ کرو، تمہاری زندگی جس نے برباد کی ہے وہی تمہاری زندگی پھر سے آباد کرے گا۔ سعد نے ان کی بات سن کر کہا، میں سمجھا نہیں موم، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ تمہارا رشتہ تمہارے ماموں نے خود اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ پکا کر دیا ہے اور 1 ہفتے کے اندر اندر نکاح ہے، پھر سعدگی سے رخصتی ہوگی، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ سن کر سعد کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اس کا جو لڈو منہ میں تھا وہ ہلتا ہوا منہ اب بالکل رک چکا تھا۔ اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ فاطمہ اور میری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ کچھ دیر پہلے ہونے والے وہ سارے واقعات اس کے ذہن میں آنے لگے تھے، جب اس نے فاطمہ کو ڈرا کر تنگ کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ سعد ابھی تک یقین نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ 1 ہفتے بعد اس کا اور فاطمہ کا نکاح ہونا تھا۔ 1 ہفتے بعد اس کا فاطمہ سے نکاح ہونا تھا اور وہ ابھی تک اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ فاطمہ کو جب یہ پتا چلا تو وہ ڈر کر اپنے غم اپنے اندر سنبھال کر بیٹھ گئی تھی۔ اپنے اماں ابا کو کیا کہوں؟ اعظم صاحب نے اسے سمجھا دیا تھا کہ ویسے بھی تمہارا رشتہ پکا ہی کرنا تھا، ہم نے سعد پر جذبات میں آ کر کافی بڑا الزام لگا دیا تھا، اس الزام کی تلافی ایسی ہی ہونی تھی۔
चलो अब इस बात को भुलाकर यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दो, वो मुस्कुरा कर बोले, जबकि फातिमा घुटी घुटी सिसकियां लेने लगी थी। वो कुछ देर पहले होने वाले वाक़ये का भी किसी से जिक्र नहीं कर सकती थी और काफ़ी बेबस महसूस कर रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी साथ के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगी। एक हफ्ते बाद उसे दुल्हन की तरह सजाया गया था। वो आज की दुल्हन ही तो थी। उसकी ज़िंदगी ने कैसे पलटी मारी थी उसे पता भी नहीं चला था। उसके आंसू बिल्कुल खुश्क हो चुके थे और उसकी माँ ने उसके गालों पर लब रखे और उसे समझा दिया था, न जाने इनके आगे क्या बनना था। उसे कुछ नहीं पता था। कुछ देर बाद इसका निकाह सास से हो गया था। वो अपनी बदकिस्मती पर मातम कर रही थी और उसे समझाया गया था कि उसे साथ का इंतज़ार करना है, लेकिन फजर होने वाली थी और साथ अभी तक नहीं आया था। फातिमा ने तलखी मुस्कुराहट के साथ सोचा, वो भी कितनी बुद्धू थी, किसका इंतज़ार कर रही थी जिसे इसकी बिल्कुल भी कदर नहीं थी, जो चंद दिन पहले उसे गुमनाम गली में छोड़ने वाला था। ये सोचते हुए उसने बेदर्दी से अपने बाल दबोचने शुरू किए और सारी चूड़ियों को गुस्से में फर्श पर फेंक दिया। तभी दरवाज़ा खुला था। साथ ने जैसे ही फातिमा को गुस्से में देखा तो गहरी सांस खारिज की थी। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस चुपके से अपना बिस्तर लिया और टेरेस पर चला गया था। अब ये रोज़ का मामूल बन चुका था। इन दोनों में कोई बातचीत नहीं होती थी, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी को पता चल गया था कि साथ और फातिमा की शादी हो चुकी है। हाशिर जैसे ही खबर मिली थी सारी बात समझ गया था। अच्छा, तो ये साथ मियाँ इससे इश्क लड़ा बैठे थे जिसे मेरी खातिर उठवाकर ले गए थे और अब निकाह कर बैठे हैं। हाशिर ने सोचा, ऐसे तो मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं और साथ से बदला लेने के लिए मुझे इस लड़की के साथ कुछ करना पड़ेगा, ताकि साथ को पता चले कि मेरे निशाने को हासिल करके उसने अच्छा नहीं किया। हाशिर ने अपना पूरा प्लान बना लिया था। हाशिर अब मौके की ताक में था कि कब मौका मिले और वो फातिमा को अपनी जागीर में कर ले। आज उसका पेपर था। साथ ने 7 बजे तक उसका इंतज़ार करना था। वो पार्किंग में बैठा था जब हाशिर उसके पास आया था। कैसी लगी फातिमा? काफ़ी भोली भाली है। पता था कि तू इस पर फिदा हो जाएगा। कम से कम यही सोच लेता कि किसी और की नज़र इस पर है। इसकी बात सुनकर साथ का मूड कड़वा हो गया था। ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि बात हद से आगे बढ़ जाएगी। हाशिर ने जुबान संभाल कर बात की। जब हाशिर ने कहा कि हद से आगे तो बहुत कुछ बढ़ गया है, ये कहते ही वो मुस्कुरा कर वहां से चला गया। साथ को अजीब सा एहसास हुआ था, जैसे कुछ होने वाला हो। वो फातिमा का इंतज़ार करने लगा। 1 घंटा गुजर गया था। साथ उठकर बाहर आ गया, लेकिन फातिमा का नामो निशान नहीं था। उसके दिल की ताल छिड़ चुकी थी। वो फौरन से वहां से भागा था। उसने हाशिर की गाड़ी देखी जो फर्राटे भर कर जा रही थी। एक अजीब सी आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी। तभी उसके लबों से फातिमा का नाम निकला था। फातिमा! वो चीख कर फातिमा को आवाज़ लगाने लगा और शायद हाशिर अपने काम में कामयाब हो गया था। उसे किसी भी तरीके से हाशिर से पहले फार्म हाउस पहुंचना था। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर ली थी। दिल में सुकून का सांस लिया था क्योंकि उसने हाशिर के 3-4 मुलाजमीन से दोस्ती की हुई थी और उनको सारी बात बता दी थी। उन्होंने भी फैसला कर लिया था कि वो इसका साथ देंगे। साथ को सुकून महसूस हुआ था। दिल में एक अजीब सी खलिश भी थी कि काश ये सब ना होता। जब वो फार्म हाउस पहुंचा तो उन गार्ड्स को इशारा किया था, साथ मियाँ फिक्र मत करें, आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है। हमने हाशिर सर को ठिकाने लगा दिया है। साथ ने जब ये खबर सुनी तो उसके दिल को सुकून मिला था। वो जो कुछ देर पहले बेचैन था, मेरी बीवी कहाँ है, वो बेचैनी से बोला, सर फातिमा मैम इस कमरे में है। वो बिजली की तेजी के साथ इस कमरे के अंदर चला गया जहां फातिमा गुमसुम सी बैठी थी। जबकि साथ ने उसे देखा तो उसकी सोच बिल्कुल रुक गई थी और वो यूं तेजी के साथ फातिमा के पास गया था। जिस बात की आड़ में आकर वो फातिमा से बिल्कुल करीब हो गया था। आई एम रियली सॉरी फातिमा, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? उसने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना?
اس سے الگ ہو کر وہ فاطمہ کے وجود کو دیکھ رہا تھا، جیسے تسکین کر رہا ہو کہ وہ بالکل ٹھیک ہو، جبکہ فاطمہ تو بس خاموش تھی۔ فاطمہ جواب دو مجھے، چپ کیوں ہو تم؟ حاشر نے تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا نا؟ جب اگلے ہی پل اس کی نظر فاطمہ کی گردن پر گئی تھی، وہ خراش دیکھ کر اس کے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، دیکھنا اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ ابھی وہ یہی بول رہا تھا جب فاطمہ کا وجود بے جان ہو کر گرنے ہی والا تھا کہ اس نے سہارا دے دیا۔ اس کے گال تھپ تھپا کر اسے ہوش دلانے کی کوشش کی، لیکن فاطمہ کو بالکل بھی ہوش نہ آیا۔ ملازموں نے جیسے ہی حاشر کی گاڑی کو آتے ہوئے فوراً دیکھا تو وہ تینوں چھپ گئے تھے۔ حاشر ان کو بلا رہا تھا، وہ تو ساتھ کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ جیسے ہی حاشر فاطمہ کو لے کر اوپر جانے والا تھا، ایک ملازم نے حاشر پر حملہ کیا تھا۔ اس کے سر پر زور کا ڈنڈا مارا تھا کہ اس کا دماغ چکرانے لگا، وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ فاطمہ تو اس وقت بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، کیونکہ وہ جو سوچ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کو کچھ ہو رہا تھا۔ ملازم نے اسے تسلی دی تھی کہ آپ گھبرائیں مت، آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، ہمیں ساتھ میاں نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ گارڈ نے اسے سہارا دے کر اس کمرے میں بٹھا دیا تھا اور یوں حاشر کو اسی کے کمرے میں لٹا دیا تھا۔ فاطمہ کو جیسے ہی کچھ دیر بعد ہوش آیا، وہ بھی اسی کمرے میں موجود تھی، اور پھر اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے گزرے منظر یاد آنے لگے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے ہونے والی وہ حرکت جو کہ ساتھ نے خود اس کے ساتھ کی تھی، اس نے بھی فاطمہ کے ذہن پر کافی اثر چھوڑا تھا۔ نہیں نہیں، میرے ساتھ یہ سب مت کرو، چھوڑو مجھے جانے دو۔ وہ آنکھیں بھیچے تڑپ رہی تھی اور یہاں سے وہاں پلسیٹیاں لے رہی تھی۔ سانس جو بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا، اسے ہوش میں آتا دیکھ کر تڑپ کر اس کے پاس گیا تھا۔ فاطمہ، فاطمہ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اس نے فاطمہ کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ جس وقت فاطمہ نے جلدی سے اس کے بازو کس کر پکڑ لیا اور کہا، وہ مجھے مار دے گا، وہ مجھے کچھ کر دے گا، مجھے بچا لو۔ اس کے بس یہی الفاظ تھے۔ ساتھ نے اسے تسلی دی تھی۔ کچھ دیر بعد فاطمہ کو سہارا دے کر وہ اپنی گاڑی تک لایا تھا۔ اس کو اندر بٹھا کر وہ ان تینوں ملازموں کے پاس گیا تھا۔ تم تینوں کا بہت بہت شکریہ، تم تینوں نہ ہوتے تو شاید میں زندگی بھر خود کا سامنا نہ کر پاتا۔ میری بیوی کی جان بچانے کے لیے میری مدد کرنے کا بہت شکریہ۔ یہ کہتے ہوئے ساتھ نے ایک بھاری رقم اس کو دی تھی۔ وہ تینوں بہت زیادہ اداس تھے، کیونکہ ان کی جاب ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ وہ بے وقوف تو نہیں تھے جو اب بھی اس فارم ہاؤس میں رہ کر حاشر کے ساتھ کام کرتے، کیونکہ حاشر انہیں کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ وہ تینوں بھی اسی رات وہاں سے بھاگ گئے تھے اور یوں فاطمہ کو لے کر ساتھ واپس آ گیا تھا۔ فہمیدہ بیگم کب سے ان کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ فاطمہ کو اس حالت میں دیکھا تو پریشان ہو گئی تھی۔ ارے یہ کیا ہو گیا ہے؟ فاطمہ کی یہ حالت کیسی ہے؟ ساتھ تم ٹھیک تو ہونا؟ ساتھ نے اپنی ماں کو کچھ نہ بتایا، صرف یہی کہا کہ فاطمہ یونیورسٹی میں گر گئی تھی، اسے چکر آ رہے تھے۔ آپ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے ساتھ فاطمہ کو سہارا دے کر کمرے میں لے گیا۔ فاطمہ ناراض تھی، وہ بات بھی نہیں کر رہی تھی، جبکہ ایک دفعہ پھر سے ساتھ کی نظر فاطمہ کی گردن پر گئی تھی۔ وہ جب بھی وہ لال خراش دیکھتا تھا تو اس کے دل کو عجیب سی بے چینی ہوتی تھی۔ وہ فاطمہ سے ہم کلام ہونا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ سب کیسے ہوا، پر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بات کا آغاز کیسے کرے۔ کیا فاطمہ اس کی بات سمجھے گی یا نہیں؟ پھر اسے یہ خیال آیا تھا۔ تبھی تو ڈریسنگ ٹیبل سے ایک ٹیوب نکال کر اس نے فاطمہ کی طرف بڑھائی۔ ٹیوب اس پر لگا لو، اس نے گردن کی طرف اشارہ کیا۔ فاطمہ نے اس کی بات پر توجہ ہی نہیں دی تھی، وہ ابھی تک اس سے ناراض تھی۔ ساتھ جانتا تھا کہ اس کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے۔ اس کی ناراضگی کی یہی وجہ ہے کہ ساتھ نے اپنے برے دوست کی صحبت میں آ کر حاشر کا ساتھ دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی اپنی بیوی کی زندگی بھی خراب ہونے والی تھی۔ رات کو جیسے ہی فاطمہ نیند سے اٹھی تھی، اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کوئی اس کی گردن پر نرم انگلیاں پھیر رہا ہو۔ وہ ساتھ کی ہی انگلیاں تھیں جو کہ اس کی گردن پر رینگ رہی تھیں۔ فاطمہ کو اس خراش کی وجہ سے کافی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ خراشیں حاشر کے ناخنوں کی تھیں۔ جب وہ بے دردی سے اسے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا، وہ خراشیں 3 جگہ پر تھیں۔ سانس زندگی میں پہلی دفعہ فاطمہ کو اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔
اس سے نظر ہٹا بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے اکسا رہا تھا، لیکن فاطمہ کی حالت کی وجہ سے اس نے دل کو مضبوط کر کے خود کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ اسے فاطمہ کی بے رخی ستائی جا رہی تھی۔ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن فاطمہ ہمیشہ اسے منہ موڑ لیتی تھی۔ اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی ایک روز تنگ آ کر اس نے فاطمہ کو روک لیا تھا۔ فاطمہ، بس بہت ہو گیا، مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا۔ تمہارا وجود جب میں تمہیں اپنے پاس دیکھتا ہوں تو میں خود کو روک نہیں پاتا، لیکن تمہاری بے رخی کی وجہ سے مجھے خود کو روکنا پڑتا ہے۔ پر اب میں تمہاری بے رخی کا لحاظ بالکل نہیں رکھوں گا، اسی لیے ہمارے بیچ جو بھی تکلیف ہے اسے آرام سے ختم کر لیتے ہیں۔ سعد نے سمجھا کر اس کو بات کہی تھی۔ فاطمہ نے جیسے ہی اس کی بات کا مطلب سمجھا، اس کی گال تک دب گئی تھی۔ اب وہ جان گئی تھی کہ وہ جتنا بھی اس سے منہ موڑے گی، سعد کو اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس روز سعد کی ڈگری مکمل ہو گئی تھی۔ اس کا آخری دن تھا۔ حاشر کو اس نے یونیورسٹی میں اب کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس نے حاشر پر کیس کر دیا تھا، جس کی وجہ سے حاشر کو یونیورسٹی سے بین کر دیا گیا تھا۔ آج کا دن اس کے لیے سکون کا دن تھا، کیونکہ اس کی پڑھائی ختم ہو گئی تھی۔ اب اسے اپنے باپ کا بزنس سنبھالنا تھا۔ وہ کافی ریلیکس ہو گیا تھا، آج اچھے موڈ میں تھا، جبکہ فاطمہ کے ابھی 2 سال رہتے تھے۔ سعد جب بھی فاطمہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا تو فاطمہ ہمیشہ اسے کتابوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ملتی تھی۔ آج بھی یہی معمول کے مطابق ہوا۔ فاطمہ کتابوں میں مگن تھی۔ سعد کو اب برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس نے کتابیں دور کرتے ہوئے کہا، یہ کیا بات ہے؟ تم میری بیوی ہو، میں جب بھی تمہارے پاس آنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ بیچ میں کتابیں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ اس سختی سے پوچھا تھا جب فاطمہ نے اسے دھیمے لہجے میں کہا، مما پاپا نے پھپھو سے پہلے ہی بات کر لی تھی کہ میں اپنی اسٹڈیز مکمل کر کے ہی نئی زندگی شروع کروں گی، پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ فاطمہ کی بات کا مطلب سعد کو بخوبی سمجھ آ گیا تھا۔ نہیں، میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا۔ ہاں، تمہیں کچھ دنوں کی مہلت دے دیتا ہوں۔ جیسے ہی پیپرز مکمل ہوں گے اس کے بعد میں تمہیں کوئی ٹائم نہیں دوں گا۔ سعد نے گویا آرام سے اسے وارننگ دی تھی۔ فاطمہ جان گئی تھی کہ وہ جتنی بھی بحث کرے گی لیکن جیت سعد کی ہی ہوگی۔ وہ جتنا اس سے دور بھاگ رہی تھی، پر وہ کب تک اس سے بھاگ سکتی تھی؟ اب یوں جیسے ہی اس کے پیپرز مکمل ہو گئے تھے تو سعد نے حق وصولی میں کوئی دیر نہیں کی تھی۔ فاطمہ کا بھی 1 سال رہتا تھا جب اسے پتا چلا کہ وہ امید سے ہو گئی ہے۔ اس نے رو رو کر حال مچا دیا تھا۔ وہ سب کیسے مینج کرے گی؟ تب سعد نے اسے کافی اچھے طریقے سے سنبھالا تھا۔ اب ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا تھا، اس کی بہت کیئر کرتا تھا، جبکہ فاطمہ کو ایسا لگتا تھا جیسے وہ لاپرواہ ہے۔ لیکن سعد کی کیئر کی وجہ سے اس نے یہ مشکل دن بہت آسانی سے گزار لیے تھے۔ اپنی پڑھائی بھی اس کے ساتھ ساتھ جاری رکھی تھی، اور یوں کچھ عرصے بعد ہی انہیں بیٹی کی خوشخبری نصیب ہوئی تھی، جس کے آنے سے ان دونوں کی زندگی چہک اٹھی تھی۔ ہو رہے سہے فاصلے بھی مٹ چکے تھے۔ سعد نے فاطمہ سے اپنے سلوک کی بھی معافی مانگ لی تھی جو شادی سے پہلے اس نے فاطمہ کے ساتھ کیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔